अस्सलाम वालेकुम साथियों, सुबह सुबह का वक्त है। जल्दी जल्दी चाय पी है और सोचा है कि हम आपके साथ कुछ बातें कर लें, क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं और इतनी बातें हैं करने वाली आपके साथ। पिछले दिनों हम बहुत मसरूफ़ रहे, आपने देखा ही है। अभी जो हमने गोला गंडा बनाया है उसमें कि हमारी ज़िंदगी का क्या हाल है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह भरा पूरा घर है। इस हफ्ते समझो कि जुमेरात तक, संडे को गए थे और जुमेरात को वापस आएंगे। बहू और बेटा अपनी तरफ हैं, अपने घर हैं, दोनों बेबीज़ के साथ, अमीर और इमाद। तो इमाद जो है वो अमीर का भाई है। अब इस घर में हम हैं, सोनी है, अम्मी हैं और मियाँ साहब हैं, और जो साथ एनेक्सी है उसमें ऐवान बेटी और दामाद हैं। तो वो घर जो है वो उन्होंने खुद बनाया है। तो किचन जो है वो तो मेन हाउस का ही चलता है। बेटा और बहू अमूमन यहीं होते हैं, कुछ देर के लिए वो अपने घर भी चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ से बेटे का काम जो है वो बिल्कुल करीब है, 3 मिनट की ड्राइव पे है। तो उसको ज़्यादा सहूलत रहती है। फिर यह है कि दोनों डॉक्टर्स हैं, जैसे दामाद भी डॉक्टर है और बेटा भी डॉक्टर है, और इनकी नाइट्स भी होती हैं, बाज़ औक़ात ऑन कॉल भी होते हैं, तो उनको फौरी तौर पर पहुंचना होता है। असल में तो ये क्लिप हम रिकॉर्ड करने लगे थे माँओं के लिए कि उन्होंने बच्चों को कैसे पालना है, और बच्चे जो हैं वो कितने अलर्ट होते हैं, कितने समझदार होते हैं, आपकी समझ से ज़्यादा। कि आपको नहीं पता होता कि वो क्या सुन रहे हैं, उनको क्या समझ आ रही है। हमारे मियाँ साहब हमेशा से ये कहते हैं कि बच्चा सिर्फ बोल नहीं सकता, वो अभी इस लायक नहीं होता कि वो चल सके, उसकी बॉडी में इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती, लेकिन ये कभी ना सोचें कि वो समझता नहीं है। वो माँ के पेट में भी सुनता है, क्योंकि उसकी हियरिंग तो डेवलप हो चुकी होती है। हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना कि बच्चे के दिमाग में खाने होते हैं जो 2 साल में पूरे भरते हैं, और वही उस बच्चे की ज़िंदगी की बुनियाद होते हैं। अगर होने वाला बच्चा जो है वो एक एब्यूज़िव फैमिली में पैदा होता है कि बाप गालियाँ निकालता है, या माँ जो है वो हस्बैंड की रिस्पेक्ट नहीं कर रही, या मार पीट होती है, या कोई ऐसा घराना है जहाँ जासूसियाँ होती हैं और इधर की उधर बात लगाई जाती है और चुगली और गीबतों के मेले लगते हैं, तो वहाँ पर वो बच्चा जो है वही कुछ सुनता है और वही कुछ सुनता हुआ पलता बढ़ता है। उसमें वो चीज़ें फीड हो जाती हैं और वही उसकी ज़िंदगी की बुनियाद बनता है। तो इस बात के साथ जो हम कह रहे हैं, ये क्लिप दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये बेटा है, अपनी बेबी से बात कर रहा है, और अभी इमाद जो है इस वीडियो में 3 वीक्स का है, और ये जो उसने रिकॉर्ड किया है ये एक दफ़ा करने पर नहीं किया, ये तो कई बार जब उसको ये लफ्ज़ सुनता है तो वो इस तरह से रिएक्ट करता है। क्योंकि वो बोल नहीं पाता तो वो रो के इजहार करता है कि हाँ मुझे चाहिए, या मैं डेस्परेट हूँ उस चीज़ के लिए। तो ये उसका एक तरीका है बताने का। तो अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे के कान में बात नहीं पड़ रही, या वो समझ नहीं रहा, या वो इतनी सी नन्ही सी जान है तो उसे क्या पता, सोया है तो सोया रहे, तो ये बातें सोचना छोड़ दें। और उम्मीद है कि इस क्लिप को देखकर, छोटे से क्लिप को, चंद सेकंड्स के क्लिप को देखकर आपको समझ आएगी कि हम क्या कह रहे हैं। हो रहा था दुदू डार्लिंग। तो तो देख लें आप बच्चों का हाल। तो यकीनन वो सुन सकते हैं, यकीनन उनकी ज़िंदगी की बुनियाद वही है, वो वही सीख रहे हैं, वही इकट्ठा कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं अपने अंदर, जिस पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। आप बदतमीज़ी से बात करें, बहुत से घरानों में हमने देखा है गाली गलौज होती है। उस ज़माने से, जबकि हम यंग थे, उस ज़माने से जब हम टीनेजर थे, हमने देखा कि हमारी फैमिली में भी जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोगों के बच्चे भी जो थे वो यूजुअली स्लैंग्स जो है वो यूज़ किया करते थे। वो बोलते थे इस तरह के बेल्फाज जो हमारे घर में बोलने की इजाज़त नहीं है। मामूली सी चीज़ हो तो झट से जो है वो उनके मुंह से वो लफ्ज़ निकल आता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमारे घर में इस किस्म के अल्फाज का इस्तेमाल ममनू है। बहुत बुरा माना जाता है अगर कोई बच्चा इस तरह का स्लैंग यूज़ करे या कोई गाली दे। तो ज़ुबान एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और ज़ुबान ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप एक फेलियर के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। आप अगर सॉफ्ट स्पोकन हैं, आप अगर बोलने में स्वीट हैं, नो मैटर व्हाट कि आप पर क्या बीत रही है, आपकी वर्क प्लेस पे भी, आपकी नौकरी पे भी अगर आप बात अच्छी तरह करते हैं, कुछ भी हो रहा है, तो आपको बहुत से लोग पसंद करेंगे। लेकिन आपकी एक गलती भी जो है वो उस सब पे पानी फेर देगी। तो ज़िंदगी या लाइफ या आपकी जो एनवायरनमेंट है, या आपके आसपास जो लोग हैं, या जिस दुनिया में आप बसते हैं, वो इतनी मुआफ़ करने वाली नहीं है
وہ اس طرح کی ہے کہ تمام اچھائیوں پر، تمام خوبیوں پر آپ کا ایک جملہ پانی پھیر جائے گا۔ ہمارے بارے میں یہاں پر جو پرانے ہمارے جاننے والے ہیں یہاں پر برسبن میں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جب بھی دکھی مسکراتی ہوئی دکھی۔ تو ایک عادت ہے جو ہم نے اپنائی زندگی میں، ہمیں خوش خوش رہنا اچھا لگا، ہمیں بھی دکھ پہنچتا ہے، ہمیں بھی غم ملتا ہے، ہمیں بھی پریشانی ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو لے ہی ڈوبے۔ تو بچوں کی تربیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، جو کی ہے اس سب کی، ہر چیز کی، کہ آپ نے بچے کو کیسے پالنا ہے، وہ پیشنس ہے۔ اگر ماں میں پیشنس ہے، صبر ہے، تحمل ہے، اور اپنے بچے کو وہ حوصلے سے پالتی ہے، تو وہ ایک اچھا بچہ پال رہی ہے۔ جہاں وہ اپنی فورس یوز کرتی ہے، جہاں وہ اپنی آواز اونچی کرتی ہے، ہم کرتے ہیں کبھی آواز اونچی، اپنے گرینڈ کڈس پہ بھی کبھی کر لیتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں جب ہم محسوس کریں کہ وہ ایسا کام کرنے لگے ہیں جو ان کی زندگی کے لیے خطرہ ہے۔ جیسے ہماری آواز اس لمحے اونچی ہوتی ہے ایوان کے ساتھ جس وقت وہ بنا دیکھے سٹیپس کی طرف بھاگ رہا ہے، یا بالکل ایج پہ کہیں کھڑا ہے اور ساتھ اس نے امیر کا بھی ہاتھ پکڑا ہے کہ چلو ادھر کو چلیں۔ اور ہر وقت کا اگر ہمارا یہ چیخنا چلانا ہوتا، شور مچانا ہوتا، تو اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہونا تھا، اس کو اس بات کی انٹینسٹی کا اندازہ ہی نہیں ہونا تھا، اس کو اندازہ ہی نہیں ہونا تھا کہ ناراض ہیں۔ امیر جو ہے وہ بالکل اور طبیعت کا ہے، اور ایوان جو ہے وہ بالکل اور طبیعت کا ہے۔ امیر جو ہے وہ آسان ہے پالنا، اور وہ سافٹ ہارٹڈ ہے، کائنڈ ہارٹڈ بچہ ہے، وہ سوتا بھی ہے، وہ کھاتا بھی ہے، اور اس کو کہو تو وہ سنتا بھی ہے، بات اس کے کان میں بھی پڑتی ہے۔ لیکن ایوان جو ہے وہ انتہا کا شریر بچہ ہے، اگر اس نے نہیں سننا تو آپ اس کو 100 آوازیں بھی دے لیں، وہ پلٹ کے نہیں دیکھے گا۔ لیکن ایک ذہانت جو ہے وہ اس کی آنکھوں میں دکھتی ہے، وہ آگے کی سوچتا ہے، وہ آگے بھی کیلکولیٹ کر لیتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہنے والے ہیں یا کیوں آواز دے رہے ہیں، تو وہ پلٹ کے بعض اوقات وہی کہہ رہا ہوتا ہے جو ہم نے اس کو کہنا ہوتا ہے۔ یہ اس کی پرسنالٹی ہے، جو اس نے پیغام اگلے کو نہیں دینا اس کو بدل کے دوسرے کو دے کے آئے گا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو۔ تو اس طرح کا ہے، اس کو پالنا جو ہے وہ ایک مشکل کام ہے، اس کے ساتھ ٹیکٹ فلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے، اور بہت سمجھداری سے کرنا پڑتا ہے، تو ہم اس کو ادھر ادھر کی بات کر کے بہلا بھی نہیں سکتے۔ تو دونوں بچے بہت ڈیفرنٹ، ہر بچہ یوں مختلف ہوتا ہے۔ ہر بچہ جو ایک گھر میں پیدا ہوتا ہے، ایک گھرانے میں پیدا ہوتا ہے، وہ آپ نہیں جانتے کہ اس نے کس کی عادتیں لی ہیں فیملی میں سے، نانا کی، دادا کی، نانی دادی کی، ماں کی، باپ کی، یا کسی چچا خالہ ماموں کی۔ جیسے انسان فیچرز لیتا ہے، جیسے انسان نین نقش لیتا ہے کہ ہاں اسی گھرانے کا بچہ ہے، پتہ لگتا ہے، ننیال پہ ہوتا ہے یا ددیال پہ ہوتا ہے، تو وہ سوچ میں بھی، سمارٹنیس میں بھی، آواز میں بھی، ادا میں بھی اسی فیملی پر ہوتا ہے جس میں کہ وہ پیدا ہوا ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ بچہ ایک پلانٹ کی طرح ہوتا ہے، آپ اگر اس کو ایک اچھی زمین میں لگائیں، ایک زرخیز زمین میں لگائیں، اس کی گڈائی کریں، اس میں کھادیں ڈالیں، اس کو پانی دیں، تو وہ ایک تناور پیڑ بن جاتا ہے، ایک ہیلدی پودا جو ہے وہ گرو کرتا ہے۔ جبکہ ایک ایسا پودا جو نگلیکٹ کیا جائے، جس کو آپ ایسے ہی دھوپ میں ڈال دیں، اس کو پانی بھی نہ دیں، بارش آئے تو تھوڑا بہت اس کو مل جائے، تو وہ ایک تناور درخت کبھی نہیں بن سکتا۔ تو بچے بالکل ایک پودے کی طرح ہوتے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ دیں جو ان کے پھلنے پھولنے کے لیے بہتر ہے۔ آپ کے گھر کا کلیش، آپ کے گھر کی اونچی نیچی بات، آپ کی لڑائی جھگڑا، آپ کی گالی گلوچ، اور آپ کی یہ جو جاسوسیاں عموماً گھروں میں ہوتی ہیں، اور یہ جو ایک سو لگانے کی عادت ہوتی ہے، اس نے یہ کہا، اس نے یہ کیا، تو ہر چیز کا امپیکٹ جو ہے وہ ایک نیو بورن پر ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو عماد دکھایا کہ وہ بات کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے، وہ کیلکولیٹ کرتا ہے، اور اس پر وہ ریئیکٹ کرتا ہے، ایکٹ کرتا ہے، آپ نے دیکھا۔ تو جب آپ پریگننٹ بھی ہوں تب بھی اچھی بات کریں۔ ہمارے میاں صاحب جو ہیں، جب بیبی پیدا ہوتا ہے، وہ کسی کے ساتھ اگر سیٹل نہ ہو رہا ہو تو کندھے پر اس کو ڈال کر تو تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، بچہ سو جاتا ہے، بچے کو ایک دم سکون آ جاتا ہے، تو ان کی آواز پیاری ہے اور وہ بڑی اچھی تلاوت کرتے ہیں۔ تو وہ تلاوت کرتے پھرتے ہیں، اور ان میں کیسے آئی یہ بات؟ کیونکہ وہ ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے، جیسے ہمارے سسر جو تھے وہ درس دیا کرتے تھے قرآن پاک کا، ان کو اتنا علم تھا قرآن کا۔ ہماری جو ساس تھیں وہ انتہائی نیک فرشتہ صفت انسان تھیں۔ تو آ گئے ہیں احوان میاں۔ تو بس اب ہم جلدی جلدی اس کلپ کو جو ہے وہ ختم کرتے ہیں، ہم نے بیٹی کے ساتھ کہیں جانا بھی ہے، تو بچوں کی
تربیت جو آپ سوچتے ہیں کہ 7 سال کا ہوگا 6 سال کا ہوگا سمجھ آ جائے گی تو تربیت شروع کریں گے، یہ بات نہیں ہے. بچے کے کان میں ہر بات پڑ رہی ہے، وہ آپ کو ریکارڈ کر رہا ہے. جی بیٹے. دہی چٹنی چاول. دہی چٹنی چاول، بھوک لگ گئی آپ کو؟ دہی چٹنی چاول. اچھا میں آتی ہوں. تو ہم نے بچوں کو کبھی نہ نہیں کی، چاہے ہمارا اپنا بچہ ہے چاہے ہمارا گرینڈ کڈ ہے. نانو ایسکویٹ بھی کر سکتا ہے. نہیں، ایسکیویٹر چاول نہیں نکال سکتا رائس کوکر میں سے. ایسکویٹر گڈ ہے کوکنٹ فرائے. یہ گڈ ہے اسکوپنگ اپ رائس. یس اٹ ڈز. اچھا، آپ دیکھ لیں یہ دونوں زبانیں ماشاءاللہ سے بہت اچھی بولتا ہے، اردو اور انگلش. تو دہی چٹنی چاول، اب ہم نے اس کے لیے کل کھچڑی بنائی تھی، وہ ہم گرم کرتے ہیں اور اسے کھلاتے ہیں. تو ہم بچوں کو کبھی نہ نہیں کرتے کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے. اگر اس نے کوئی غلط کام کرنا بھی ہے تو ہم سمجھا دیتے ہیں کہ بیٹے ایسے نہیں ایسے نہیں، اس کے یہ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر بچوں کا باہر نکلنا ہے، اب اتنی یہ بڑی زمین ہے، ڈیک ہے، پول ہے، تو یہ بچے جو ہیں اتنے سمجھدار ہیں کہ جب شام ڈھلنے لگتی ہے، جب سورج ڈھلنے لگتا ہے، یہ چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کو وقت کا پتہ لگ جاتا تھا کہ شام ہو گئی. ہمیں حیرت ہوتی تھی کہ یہ ابھی گھڑی دیکھنا نہیں جانتے، وقت دیکھنا نہیں جانتے. تو کیا کرتے تھے کہ گم بوٹس جو ہیں وہ پہن کے تیار ہو جاتے تھے دونوں کہ باہر واک کا ٹائم ہو رہا ہے، کیونکہ ہم سر شام باہر بیٹھتے ہیں. ہم نے وہ کلچر، وہ تہذیب اور وہ ماحول کوشش کی کہ ہمارے گھر میں آئے کہ ہم شاموں کو ساری فیملی جو ہے وہ باہر بیٹھے، برآمدے میں بیٹھے، ڈیک پہ بیٹھے، صحن میں بیٹھے. یہ چیز جو ہے یہ ہمیں بہت اچھی لگتی تھی. ہم نے چاہا کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ٹوگیدر رہیں، ایک ساتھ جڑ کے رہیں، سب خوشی غمی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر ہو، سب کو ہر بات کا پتہ ہو. کوئی ایسی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ اس کا پتہ لگا تو نہیں بتایا، اس نے کہا تو نہیں بتایا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گھر میں نہیں تھی. تو ہر شام ہم سب جو ہے باہر ڈیک پہ بیٹھتے ہیں، امی، بچے سارے. جو بعد میں اندھیرا ڈھلے گھر میں آتے ہیں، ظاہر ہے ان کو تو وقت نہیں ملتا، تو وہ ویکینڈ پہ ساتھ ہوتے ہیں. شام کو ہم ویکینڈ پہ بھی ساری فیملی جو ہمارے گھر کے مرد بھی ہیں وہ باہر بیٹھے ہوتے ہیں. تو کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، سب ہم ڈیک پہ بیٹھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاکستان میں باہر ہمارے گھر میں تو باغ تھا، ہم وہاں بیٹھتے تھے. لوگوں کے گھروں میں صحن ہوا کرتے تھے، لوگ وہاں بیٹھا کرتے تھے. اب تو خیر کراچی بہت بدل گیا، لیکن پہلے زمانے میں ہر گھر میں ایک صحن ہوتا تھا، چاہے وہ پکا ہو اور چاہے وہ باغ ہو. تو ہر گھر جو بنایا جاتا تھا اس میں ایک چھوٹا سا صحن ضرور ہوا کرتا تھا. یہ ایک وہاں کا جو بلڈ کرنے کا طریقہ تھا گھروں کو، وہ اسی طرح پر تھا. آج کی طرح کے گھر نہیں ہے کہ بس پورچ ہے یا پارکنگ کی جگہ ہے گاڑی کی اور کوئی جگہ ہی نہیں ہے اس طرح کی بیٹھنے کی. جن کے گھروں میں بالکل ہی کچھ نہیں ہوتا تھا وہ چھت پہ بیٹھا کرتے تھے، شام ڈھلتی تھی چھت پہ چلے جاتے تھے. یہ ہوا کرتا تھا کراچی میں. تو اب تو خیر دنیا ہی اور ہے. اب تو ماشاءاللہ سے موبائلز آ گئے اور وہ سب دنیا کی خوشیاں لوٹ پوٹ کے لے گئے. سب خوشیاں، سب تعلق ختم ہو گئے. فون سے ساری وفاداریاں اور محبتیں منسلک ہو گئیں. خیر یہ ہمیں پسند نہیں ہے، اور ہمیں یہ بھی پسند نہیں ہے کہ گھر میں بچہ چلتا پھرتا فون اپنے ہاتھ میں رکھے. جب فیملی بیٹھی ہے وہ اپنے فون پر ہو. یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے گھر میں الاؤڈ نہیں ہے. نہ ہم اس طرح کرتے ہیں اور نہ ہم پسند کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی کرے. تو یہ ایک رسپیکٹ فل بات نہیں ہے، رسپیکٹ فل عادت نہیں ہے. ہمارے ہاں بعض اوقات مہمان آتے ہیں، ان کی بچیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، بڑے بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے فون پہ لگے ہوتے ہیں. تو ہماری نظر میں یہ ایک ڈس رسپیکٹ فل بات ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بچے دیکھتے ہیں، بیبیز دیکھتے ہیں، یہاں سے وہ سیکھتے ہیں. تو جب ایک بڑا گھرانہ ہو تو ڈوز اینڈ ڈونٹس کا بچوں کو آٹومیٹیکلی پتہ لگتا رہتا ہے. اگر بڑے اپروپریٹلی ایکٹ کرتے ہیں، اچھے انسان کے طور پر، ایک مینرفل انسان کے طور پر ایکٹ کرتے ہیں. یہ کیمرہ ڈسٹی ہے. ڈسٹی ہے، میں ابھی صاف کرتی ہوں. اس پہ آٹا لگ جاتا ہے نا، میں اس سے کوکنگ کرتی ہوں. دہی چٹنی چاول. ہاں میں آ رہی ہوں. تو بات ہم بیبیز کی کر رہے تھے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کی تربیت جو ہے وہ اسٹریٹ اوے شروع ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پیٹ میں ہو وہ آپ کی آواز سن سکتے ہیں. تو اچھی بات کریں، منہ سے اچھے الفاظ نکالیں. بچوں کی تربیت پیدا ہونے سے پہلے شروع ہو جاتی ہے. جب وہ آپ کے پیٹ میں ہو بچہ تو وہ آپ کی بات سنتا ہے، آواز سنتا ہے. آپ کی سوچ کا بھی اس پر اثر ہوتا ہے. کسی بھی قوم میں، کسی بھی معاشرے میں آپ رہتے ہیں، وہاں کی خوبیاں اپنائیں، وہاں کی اچھی باتیں اپنائیں. اور یہ نہیں کہ آپ اپنی اقدار اور اپنی زبان اور اپنی تہذیب چھوڑ دیں، بلکہ اپنی برائیاں ترک کریں، وقت کی پابندی کریں. کیونکہ ہمارے ہاں وقت کی پابندی نہیں ہے. ہمارے ہاں بلاؤ 7 بجے تو آ رہے ہوتے ہیں 10 بجے. جبکہ آپ یہاں پر بلا کے دیکھیں، اگر آپ 3 بجے کسی کو بلاتے ہیں تو لوگ باہر آ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ 3 بجیں گے تو گھنٹی بجائیں گے، 3 بجنے میں 2 منٹ ہوں تو مہمان باہر ہوتے ہیں. اور آپ کو اس حساب سے تیاری کرنی پڑتی ہے کہ آپ کا کام 3 بجے سے پہلے ختم ہو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری قوم کے لوگوں کو
اپنانی چاہیے. بچوں کی ہمیشہ عزت کرنی چاہیے اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ اولاد کی عزت کرو. تو ہمارے ہاں ماں کی عزت باپ کی عزت پہ اتنا زور ہے کہ اولاد بالکل نگلیکٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو چلتے ہیں, خدا کرے کہ یہ باتیں جو ہیں یہ آپ کے کام آئیں. پھر بات کریں گے اس ٹاپک پر. ابھی ہم ایوان کو دہی چاول چٹنی دے آئیں. تو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.